सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक तरफ पूरे मुल्क में सूरत हाल ये है कि ईद की तैयारी हो रही है और आज बहुत बड़ा दिन यानी वकूफ़ अरफा, और आज यौम अरफा के मौके पर एक मंज़र आपने देखा कि जहाँ मस्जिद नमरा और बाहर मैदान अरफात में खचाखच लोग भरे होते हैं, वहाँ पर आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ थी। SOPs के साथ सिर्फ मकामी अफराद ही हज अदा कर रहे थे। आज यौम अरफा के मौके पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। इस पर बाद में हम गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन आज प्रोग्राम में जो पहले सेगमेंट का हिस्सा है, हम उसमें आज बात करेंगे पाकिस्तान में एक तरफ ईद कुर्बान की तैयारियों का मामलात हैं, दूसरी तरफ इस वक्त अपोजिशन, हुकूमत और हुकूमत के अंदर मामलात खासे तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 दिनों से हमने ये देखा कि जो कुछ तरमीमी बिल थे, बड़े अहम बिल हैं, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ FATF से है। एक जानिब वो हैं कि उन पर अब मुतफ़िक़ा तौर पर चीज़ें हो गई, बिल पास भी कर लिए गए, लेकिन नैब के कवानीन के हवाले से जो बिल था, अपोजिशन खासी उस पर बरहम थी कि उनकी तमाम तर तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने आज अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए अपने मेंबरान को कह दिया है। उन्होंने कहा ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, किसी सूरत भी NRO नहीं मिलेगा और किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अगर बिल ना भी मंजूर करती कौमी असम्बली या सेनेट तो हम मुश्तरका इजलास बुलाकर इसको मंजूर कर लेते। यानी इस वक्त वज़ीर आज़म खासे एग्रेसिव हैं अपनी उसी टोन में जो आज से 2 साल पहले नज़र आ रही थी। पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर हमेशा ये कहा जाता है कि ज़िम्मेदारी हुकूमतों की बढ़ जाती है, ख़ास तौर पर ऐसे बड़े जब बिल्स लाए जाते हैं जिसे डायरेक्टली कौमी मफाद के, वैसे तो तमाम तर बिल्स कौमी मफाद के ही तनाजुर में है, लेकिन ऐसे बिल जहाँ आपका बराह रास्त ताल्लुक़ इंटरनेशनल रिलेशंस पे आ रहा हो तो वहाँ, लेकिन वज़ीर आज़म ने यहाँ भी लशक नहीं बहरहाल दिखाई है। अब मामला ये है कि ईद के बाद अपोजिशन इकट्ठी होने जा रही है। ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि ईद के बाद APC होगी, लेकिन उसके लीड कौन करेगा? ये आपने 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के गले में उसकी सरपरस्ती डाल रहे थे और शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि नहीं, हमारे यंग जो क़यादत है वो इसको लीड करेगी, तो वो बिलावल साहब को करेगी। यानी अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि कौन लीड करेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि APC होगी। APC से निकलेगा क्या और अगले आने वाले वक्त में क्या होगा, हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन भी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी उस्मान सईद बसरा साहब। लेकिन लगारी साहब, वज़ीर आज़म हल्के नहीं आ रहे, बड़े हैवी उन्होंने पूरी तरह से वो कह दिया कि किसी तरह की कोई रियायत नहीं होगी, किसी तरह का कोई मामला नहीं होगा और अपोजिशन को टफ टाइम देना है ईद से पहले और ईद के बाद। तो वज़ीर आज़म इतने एग्रेसिव हैं, बड़े भरपूर हैं, फिर ये कैसे कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म जाने वाले हैं, हुकूमत ख़त्म होने वाली है, हुकूमत का ख़ात्मा होने वाला है? अगर ये सब कुछ रूल ऑफ द लॉ के लिए है तो सुभान अल्लाह। अगर ये इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली चोरी की वारदातों के नताइज में लूटा जाने वाला ख़जाना पाकिस्तान को वापस मिलने वाला है तो सुभान अल्लाह। अगर वज़ीर आज़म की ये इंटेंशन है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी की राहें तलाश की जाए, सुभान अल्लाह। अगर रास्ते में अपोजिशन रुकावट है तो फिर ठीक है, आपके पास इख्तियार है, आप जो चाहें करें, मगर ये सब कुछ नहीं है। ये हुकूमत 2 साल की कारकर्दगी में पाकिस्तान के अवाम को दुखों और गमों के अलावा कुछ भी नहीं दे सकी है और लोग बेजार हैं, लोग तंग हैं। जिन लोगों ने वोट दिया वो ख़ुद चीखते चिल्लाते फिर रहे हैं और उनके शाम की रोटी नहीं है। 1 करोड़ के करीब लोगों की ख़त्म हुई हैं, लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हुई हैं, लोगों के लिए रास्ते मसदूद हुए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जहाँ पर लोग ख़ुद उसके शहरी मौका मिलने पर मुल्क छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे आलम में लगारी साहब वो कह रहे हैं ये वजूहात ही करप्शन है, ये तमाम तर पाकिस्तान में जो हालात हैं बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये करप्शन है तो फिर हुकूमत क्यों जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि फॉरेन फंडिंग केस ना खोला जाए? क्यों जा रही है हुकूमत
کہ جناب بی آر ٹی کے بارے میں ایف آئی اے کی انکوائری کو روک لیا جائے؟ کیوں جا رہی ہے حکومت اپنے تمام ان کارناموں کے بارے میں کہ نہ کھولے جائیں؟ کیوں حکومت نہیں بتاتی ہے کہ معلم جبہ کے 450 ایکڑ زمین کس بھاؤ، کوڑیوں کے بھاؤ کس کو بیچی گئی اور کیوں بیچی گئی؟ اور اب جو ریکارڈ سامنے آ رہے ہیں ان کا کیوں نہیں بتایا جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا؟ انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں، انکوائری کروا رہے ہیں، انکوائری رپورٹ آ گئی، فرینزک رپورٹ کراتا ہے، فرینزک رپورٹ آ گئی، اب دوبارہ انویسٹیگیشن ہوئی۔ کیا کس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے یہ؟ کس کے ساتھ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ چینی کے اوپر انکوائری کرواتے ہیں، پھر انویسٹیگیشن کراتے ہیں، پھر فرینزک انویسٹیگیشن کراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ایف آئی آر الگ کرے اور ایف بی آر کرے، جی فلاں کرے اور نیب کرے۔ کیا یہ تماشا ہے؟ پاکستان اس طرح سے چلایا جائے گا؟ کیا آپ بار بار انکوائریاں کراتے رہیں گے؟ آپ بتائیں کہ انکوائری ہو رہی ہے، کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں لغاری صاحب یہ بات کریں، انکوائری ہو رہی ہے، کارروائی نہیں کی جا رہی۔ عثمان سعید بسرا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس وقت صورتحال ہے، وزیراعظم صاحب بڑے اگریسو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ منشور سے پیچھے ہٹے تو پھر ہماری تباہی ہے۔ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اپوزیشن آپ کے ٹف ٹائم کے لیے تیاری کر رہی ہے، عید کے بعد کی اے پی سی بلا رہے ہیں، وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ کیا معاملہ ہے کہ آپ صرف اپوزیشن کو ہی تنقید بنائے جا رہے ہیں، اپوزیشن کے خلاف ہی شکنجہ کسے جا رہے ہیں؟ جس کام کے لیے آپ آئے ہیں کہ اس ملک کے عوام کو ریلیف دینا ہے مافیا سے، چیزوں سے، وہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو صرف اپوزیشن کے خلاف ہی کیسز، اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینا ہے؟ شکریہ سر بھائی۔ دیکھیے میں ایسا کرتا ہوں کہ ہمیں ایک آبجیکٹیو گفتگو کرنی چاہیے جس سے ہمارے سننے والے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھیں، صحیح، بالکل ٹھیک۔ ہماری تو اس کا ویٹ جو ہے اس کو کر پائیں۔ دیکھیے پچھلے 72 سال سے پاکستان کے اندر نہ نذیر لغاری صاحب کی حکومت رہی ہے، نہ مدثر اقبال کی حکومت رہی ہے، نہ عثمان بسرا کی حکومت رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک خاص اشرافیہ کی پچھلے 72 سال میں حکومت رہی ہے۔ پاکستان اگر آج تمام تر چیزوں کے ہوتے ہوئے، موسم یہاں، کھیت یہاں، کھلیان یہاں، مزدور یہاں، اللہ کا فضل یہاں، نوجوان یہاں، بچے بوڑھے، ہر چیز اس ملک کے پاس، جغرافیہ سب سے بہترین، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج بھی اگر یہ قسم کرسی کی زندگی پاکستان جیتا رہا میری قوم، تو پھر سوال تو اٹھے گا کہ یہ کس کی کوتاہی تھی؟ اور جب آپ کی یہ حکومت جس کے وزیر اعظم عمران خان ہے، جب وہ اس سوال کا مینڈیٹ لے کے اٹھانے کا پاکستان کے لوگوں کا ایوان میں آ کے بیٹھے اقتدار کے، تو وہ یہ سوال پوچھیں گے، اور جب تک ہم اس کا سوال پوچھ کے جواب نہیں لیں گے چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ دو چیزیں ہیں، یا تو ہم وہ کہتے ہیں ڈسٹنگ انڈر دا کارپیٹ کر دیں جیسے پہلے ہوتا رہا ہے کہ مکمکاؤ کریں اور بس اپنا ٹینیور پورا کریں، یا پوری ایمانداری سے، دیانتداری سے سوال اٹھائیں کہ پاکستان ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ترقی کیوں نہ کر پایا؟ آخر جو چند خاندان ہے وہ ترقی کیسے کر گئے؟ دیکھیے پی اے تو اڑی نہیں، ایئر بلو اڑی جا رہی ہے۔ پاکستان سٹیل کا تو بھٹا بیٹھ گیا، کہتے ہیں پاکستان سٹیل کو پی اے کے ساتھ مفت لے لو، لیکن اتفاق فاؤنڈری کے بچے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو سوال ہم اٹھائیں گے نا جی، میرے لغاری صاحب کے بسرا صاحب یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح سوال ہے، قومی اداروں کی بحالی ضروری ہے اور جنہوں نے قوم کو لوٹا ہے ان کے خلاف بھی شکنجہ ہونا چاہیے، لیکن سر اس کے رزلٹ کیا ہیں؟ رزلٹ یہ ہیں کہ 2 سال میں 65 روپے کی چینی آج آپ کے پاس پنجاب میں لاہور میں 95 روپے بک رہی ہے، آپ کے دور حکومت میں ہوتے ہوئے 26 روپے آٹا جو آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، ایک بہت غریب آدمی اور بہت امیر آدمی بھی کھاتا ہے، سر وہ مہنگا ہو گیا ہے۔ تو پھر اس سارے ریلیف کا، ساری کرپشن کا اثر عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ وہ تو بیچارہ مہنگی چیز خریدنے جا رہا ہے، وہ نوکری آپ کے سامنے ہے، کووڈ سے پہلے بھی صورتحال، کووڈ کے بعد تو پوری دنیا کی حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ مہنگائی کو تو کنٹرول آپ نہیں کر پائے ہیں، غریب آدمی کے لیے پھر کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے یہ گزارش رکھوں کہ پچھلے 72 سال میں پاکستان کے اندر ایک نظام ہے جو روا رکھا گیا ہے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسی نظام کو لے کے آگے چلنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ دیکھیے جب نظام کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس کی اکھاڑ بچھاڑ کی جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ آپ دیکھیں کہ دکھوں اور تکلیفیں دشمن بنا کرتی ہیں۔ مجھے آپ دنیا کے اندر کسی ایک قوم کی مثال دے دیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، جب بھی بریگزٹ ہوا ہے دنیا کے اندر، آپ نے دیکھا دنیا کی مہذب ترین قوم ہم گنتے ہیں برطانیہ کے اندر، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اربوں خربوں روپے کا فیضان چھوڑ کے بریگزٹ سے باہر نکلیں کیونکہ یہ مستقبل میں ہمارے لیے خطرے کے باعث ہے۔ وہاں پہ بھی لوگوں نے کہا کہ یہ ابھی مشکل ہے، یہ کریڈٹ کرنچ آ گیا ہے، یہ فائنینشیل پرابلمز آ گئی ہیں، یہاں پہ جاب لوگ بھی چلی گئی ہیں، تو قومیں کیا شارٹ سرٹنگ کے فیصلے کرتی ہیں؟
بڑی سائٹنگ میں فیصلے کر رہے ہوں گے. عثمان صاحب ایک سوال سادہ، عثمان بھائی سوال ہے، سادہ سا سوال ہے. دیکھیں اب کیا آج 95 روپے ملنے والی چینی یا مہنگا آٹا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب جائیں گے 5 سال حکومت ختم کر کے تو کیا یہ جو چینی ہے وہ واپس ریورس کر کے 50 پہ چھوڑ جائیں گے؟ سر یہ تو ممکن نہیں ہے نا، آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اس طرح پھر چل ہی نہیں پائیں گے. یہ تو ممکن نہیں، عوام کا کیپیسٹی نہیں ہو رہی ہے سر. آج 120 روپے 60 روپے والی سبزی ہو گئی. وزیر اعظم خود نوٹس لیتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں اپنے لوگوں پر، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے انتظامیہ. اچھا دیکھیے، میں آپ کی بات سے ایک حد تک تو ایگری کر رہا ہوں، لیکن یہ جو آٹے والی بات ہے اس میں ایگری نہیں کر رہا. دیکھیے یہ گردان بن گئی ہے کہ آٹا، چینی، چاول کی گردان بن گئی ہے. میں پنجاب گورنمنٹ کی ریپرزینٹیشن ہوں، میں آن گراؤنڈ آپ کو جو بات بتا رہا ہوں. ہاں چینی کا ریٹ جو ہے وہ بالکل سرکاری نرخ کے اوپر فروخت نہیں ہو رہی، اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو واپس لے کے آئیں سرکاری نرخ کے اوپر. یہ کوشش ہو رہی ہے اور اس کے کچھ میکینزم ہے جس کو ہم ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن آٹے کی حد تک میں آپ کو بتاؤں، پنجاب کے اندر جب ہم بیٹھے ہوئے کوٹ سبزل سے لے کے اٹک کے پل تک شارٹیج نہیں ہے، نمبر 1. اور دوسری بات ہے کہ آٹا جو ہے وہ سرکاری نرخ پر مل رہا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے، میں آج گجرانوالہ میں موجود ہوں. میں یہاں پہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے تمام فلور ملز کے باہر سستے آٹے کے جو سرکاری ریٹ پہ ملتے ہیں کہ سٹال لگائے ہیں. خریدار کوئی نہیں ہے، آٹا موجود ہے. تمام بڑی مارکیٹوں کے انٹرنس پہ اور ایگزٹ کے اوپر آٹے کے ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں. آٹا موجود ہے، خریدار موجود نہیں ہے. دیکھیے جو صحیح بات ہے ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، یہ گردان ہمیں توڑنی چاہیے. ہاں چینی کا میکینزم جہاں تک آپ نے کہا، پاکستان کی اشرافیہ کے تمام خاندان اس طرح والے بھی اور درمیان والے بھی سب کے سب چینی کے کاروبار جڑے ہوئے ہیں. اور یہ کارٹل ہے جس کو پرائم منسٹر نے جب آپ ذکر پہنچائی ہے، اس نظام کو توڑا ہے. یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں حکومت کو، لیکن میرے خیال میں ہم اس مشکل وقت سے سر وہ جو کارٹل توڑا ہے اس کے اثرات بڑے خطرناک ہوئے ہیں کہ چینی مہنگی ہوگی. کارٹل کو توڑتے توڑتے اب میرے خیال میں لغاری صاحب سے جانے سے پہلے میں یہ بھی اب سمری بھجوا دی گئی اوگرا کی جانب سے، تو میرا خیال ہے عید کے دن یعنی کہ 1 اگست کو پیٹرول مہنگا ہونے کا بھی تحفہ مل رہا ہے نا قوم کو. مجھ سے بات کریں سر؟ جی آپ سے ہی. اچھا دیکھیے، اس میں ایک چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میکینزم ہے. اس کو پاکستان کی حکومت اور صرف عمران خان کنٹرول نہیں کرتے. پاکستان سے نہ پیٹرول نکلتا ہے، نہ کروڈ آئل نکلتا ہے. سر بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اسد عمر صاحب نے بتایا تھا پارلیمان میں کہ اس وقت 35 روپے ٹیکس لے رہے ہیں 1 لیٹر پیٹرول پر، اور ابھی آپ کے وزیر پیٹرولیم یہ بتا رہے تھے کہ 50 روپے سے زائد کا ٹیکس لے رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ٹیکس تو آپ نے مزید بڑھایا، اور اگر اس کو ہی قیمت ہم دیکھ لیتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو آپ کے دور میں تو پھر ٹیکس بڑھا ہے، یعنی کہ اس لیے پیٹرول مہنگا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی سادی سی بات. میں لغاری صاحب سے بات کریں. لغاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کارٹل توڑا ہے، 72 سال کا جو نظام ہے اس کو تبدیل کرنے میں وقت لگے گا کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. لغاری صاحب اس کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے قوموں کو. خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن عثمان سعید بصرہ صاحب آپ جیسا خوش گفتار، بہت ہی شاندار بات کرنے والا شخص جو ہے، بہت ہی مشکل وکالت آپ کو کرنی پڑ رہی ہے. دنیا کی تاریخ میں پیٹرول اس قدر سستا نہیں ہوا ہے جتنا پچھلے دنوں ہوا ہے. قیمت کیا وہ تو مائنس میں چلا گیا تھا. اور آپ لوگ ڈرتے ہیں پاکستان میں کہ یکم سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. اور نہیں ہے، مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہو. یہاں پیٹرول $100 تک گیا تھا، $100 تک گیا تھا. اس کے باوجود بھی قیمتیں اس سطح پر نہیں گئی تھیں جب اب قیمتیں جس سطح پر ہیں. اب آپ نے ٹیکسیشن 50% سے زائد ٹیکسیشن کی ہے، اور اس کے علاوہ ہے جو سیٹ کا مارجن ہے، جس سیٹ نے قیمتیں بڑھوائی ہیں اس کا مارجن اس سے علاوہ ہے، وہ اپنا پروفٹ الگ رکھے گا. 50% سرکار لے جائے گی. مر گیا وہ شخص جو پیٹرول لے رہا ہے، جو تیل لے رہا ہے، جو ڈیزل لے رہا ہے، جو مٹی کا تیل لے کر اپنے گھر کا چولہا جلا رہا ہے، وہ گیا. جس کو اگر 100 روپے سے زائد قیمت پر اگر مٹی کا تیل ملے گا، اگر اس کو 70-80 روپے تک جو ہے آٹا ملے گا، اگر چینی جو ہے 90 روپے کی ملے گی، مر جائے گا. اس کو آپ اس کو بڑے خواب دکھائیں، بہت اچھے خواب دکھائیں، جتنے آپ خواب دکھا سکتے ہیں دکھائیں، لیکن بچے گا تو آپ کے خوابوں کی تعبیر پائے گا.
اور آپ کے خوابوں کی تعبیر نظر کہاں آ رہی ہے؟ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وزیر اعظم اس چیز کے تو نرخ آسمان پر چلے جاتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں لوگ، اللہ کرے کہ اس چیز کا نوٹس نہ لے لیں وزیر اعظم، ورنہ دال جو آج 300 روپے مل رہی ہے وہ 600 روپے پر چلی جائے گی. اس لیے کہ جب بھی انہوں نے نوٹس لیا ہے یہی صورتحال آئی ہے. جناب میں یہ کہتا ہوں مہنگائی کا طوفان جو ہے 20% مہنگائی انکریز ہوئی ہے. صاحب میں یہاں 1.2 کروڑ جابز جو ہیں وہ ختم ہوئی ہیں یار اس ملک میں. انہوں نے 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں، 2 سال میں 1 کروڑ نوکریوں سے زیادہ ختم کر دی. سر یہ عام آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک دوسرا ہے کہ عام تاجر جسے ہم بولتے ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا دکاندار ہم عرف عام میں کہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اب بڑا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ تاجروں کی گرفتاری بھی ہوئی ہیں. نعیم میر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں اور بڑا اگریسیولی کل ہم نے ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہے. نعیم میر صاحب بہت شکریہ. سر یہ آپ کے صوبے میں بند ہو گئی دکانیں اور یہ کہا گیا کہ عید کے دنوں میں کاروبار نہیں ہو گئے. سندھ میں ہمارے پاس یہاں کھلے ہیں، KPK میں کھلا ہے اور بلوچستان نے تو اوقات کار بھی بڑھا دی ہیں. یہ پنجاب میں کیوں بند ہوا تھا؟ کوئی اس سے پہلے آپ کی کوئی بات چیت ہوتی رہی؟ اس کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ لوگوں نے بند کی دکانیں؟ جی وہ ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جی کرونا نے ان کو فون کر کے یہ اطلاع دی تھی کہ وہ تمام صوبوں سے کوچ کر کے پنجاب کی طرف آ رہا ہے اور آپ اپنے پنجاب کو بچانے کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی سالڈ وجہ نظر نہیں آتی کہ کرونا وائرس کو لے کر جو SOPs بنائے گئے ہیں پنجاب کے اندر اور دکانوں کو بند کیا گیا ہے، پنجاب کے تاجروں کا استحصال کیا گیا ہے، ان کی کیا گیا ہے. شاید یہ کوئی مخصوص ایجنڈا ہے جس کے تحت جو ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ میڈیا کے آپ دوست ہیں، آپ ہی اس کو پراپ کریں، انویسٹیگیٹ کریں کہ آخر بیچ میں معاملہ کیا ہے. ہمیں تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ شاید کوئی کسی ٹھوس ایجنڈے اور بدنیتی کی بنیاد پر پنجاب کی معیشت کو تباہ کرنا. صحیح. چلیں عثمان سعید بسرا صاحب ترجمان پنجاب حکومت ہے، ان سے پوچھ لیتے. بسرا صاحب کیا وجہ ہے یہ اچانک فیصلہ ہو گیا کہ پنجاب میں بند کر دی جائیں دکانیں؟ KPK میں آپ کی حکومت وہاں کھلے، وہاں تو ریشو بھی زیادہ تھی کیسز کی پنجاب سے. سندھ میں ریشو پنجاب سے زیادہ تھی کیسز کی، یہاں پر کھلے ہوئے ہیں. اب خود مبارکباد بھی وزیر اعظم دے رہے تھے جس دن کہ ہم بہت بہتر، اور اللہ نے بڑا فضل کیا ہے اس ملک پر کہ کنٹرول رہا ہے کرونا اور کیسز میں کمی. پھر اچانک یہ فیصلہ کیوں کر لیا، وہ بھی عید کے دنوں میں؟ اچھا اس میں اس کو ریشنل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہم اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور یہ ہم نے سیاستدانوں نے یہ بیماری یہاں پہ رواج دی ہے کہ ہر چیز پہ پالیٹکس کریں، ہر چیز پہ سیاست پاکستان کے اندر رواج پا گئی، حتیٰ کہ اب تو نیشنل سیکیورٹی کی بڑی پالیٹکس ہوتی ہے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، پچھلی عید کے اوپر پنجاب کے جو گراف اگر دیکھیں پنجاب کے اندر کیسز کا وہ انتہائی کم تھا اور چیزیں انڈر کنٹرول تھیں. لیکن عید کے اوپر جب ہم نے اس کو ہٹایا اور لوگ اس میں میسیولی باہر نکلے تو سب سے زیادہ آپ کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اس کو ہٹ کیا. اور ایک انسانی المیہ ہوتے ہوتے تمام فضل اور کرم تو اللہ کا ہے، لیکن اب ہمیں اس عید کے اوپر بہتر انتظامی فیصلہ کرنا ہے. یہ پریمپٹیو میجرز ہیں، لوگوں کی جان ضروری ہے، مال اس کے بعد کی بات ہے. جان کی حرمت کو بچانا ہے، یہ ہمارا انتظامی فیصلہ ہے. اور میرے خیال میں ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر اس کو سیریسلی اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی اور اس کے اوپر چٹکلے نہیں پڑنے چاہیے. اب میں لغاری صاحب تھوڑا سا ایڈریس کرنا ان کو چاہ رہا ہوں. لغاری صاحب کیونکہ عمر کے تیسر میں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بہتر سے بہتر ہوتا ہوا دیکھیں. ان لوگوں نے قلم سے بہت لمبی جنگ لڑی ہے اس نظام کے خلاف، اور جب یہ ان کا جو ایگریشن ہے اندر سے جو نکل رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کب آخر بہتری کی طرف جائے گا. جناب لغاری صاحب آپ کی فکر میں بھی اور میرے تمام سننے والوں کی، میرے وزیر اعظم نے جو خواب اس قوم کو دکھائے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے دعا اور عمل کے ساتھ میدان عمل کے اندر دنیا کے اندر 6 رینکنگ اوپر جا چکا. آج آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو $20 بلین سے ختم کر کے پلس میں لے آئے. آج آپ کی جو فورن ریمیٹنس ہے وہ اوپر چلے گی. آج آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر 28 آج ملک کی آئس حالات میں پوری دنیا کرونا کے اندر پوری معیشت کو پکڑنا ہوا ہے، دنیا کی معیشت کو. آج کی اسٹاک مارکیٹ نے دنیا کی 3 بہترین پرفارمنس کرنے والی اسٹاک مارکیٹ میں اندر آئی. آج آپ نے خارجہ پالیسی کے اوپر بھارت کو الحمدللہ بچا کے رکھ دیا. صحیح. دنیا بھارت کو دہشت گرد سمجھ رہی ہے. اچھا عثمان صاحب بالکل صحیح آپ نے کہ بہت سارے معاملات میں حکومت نے بہتر اقدام کیا. نہیں میر صاحب جان بچانے کے لیے تو چند دن کی دکانیں وہ کہہ رہے ہیں بند کرنا ضروری ہے کیونکہ مالی طور پر تو بہت بہتر اور مستحکم اس وقت معیشت بھی اور ملک بھی ہو رہا ہے، تو چند دن سر قربانی نہیں ٹھیک؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اب تو یہ ادھر ادھر کی حکمران ہانک رہے ہیں، یہ ان سے ہو گئی ہے غلطی، اور ان کو انسان بننا چاہیے، کیونکہ انسان خطا کار ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے نا انسان، تو اپنی خطاؤں کو جو ہے وہ درست کر لیتا ہے۔ انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ کرونا وائرس کو لے کر ہمیشہ سندھ کی تقلید کرتے رہے ہیں، سندھ کا پیچھے فالو کرتے رہے ہیں کرونا وائرس کے اقدامات کو۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ پانسا پھینکتے ہیں اور سندھ والے اور باقی سارے ہمیں جو ہے فالو کریں گے، اور ہم نمبر بننے کے لیے بہت اقدامات کیے ہیں۔ جناب بات یہ ہے کہ سندھ نے کام الٹا کر دیا، انہوں نے یہاں ایک پانسا پھینکا، انہوں نے اپنا ٹرمپ کارڈ کھیلا، انہوں نے ٹائمنگ کو 7 بجے رات سے اٹھا کر 11 بجے کر دیا۔ یہ کون سی جانیں، یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا، یہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں یار، غلطی ہوگی، مان جائیں غلطی ہو گئی ہے آپ کی، نہیں آپ کا پانسا کامیاب نہیں ہوا۔ میر صاحب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ان کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہتر ہوئی ہے نا کی جو سیاست ہے، آپ سیاست میں اپنے تاجروں کو اور اپنے بزنس کو اور اپنی معیشت کو کریں۔ میر صاحب جو ایک بات ہو رہی تھی کہ بالکل سٹک کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، آپ بھی چاہتے تھے نہیں ہیں، وزیر اعظم نے پھر سیکٹرز کھولے، انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو حکمت عملی اپنائی، تنقید ہم کر رہے تھے، لیکن بہرحال اس سے بہتری تو ہوئی کہ کیسز بھی کنٹرول ہوئے اور مختلف سیکٹرز بھی کھل گئے، دکانیں بھی کھل گئیں، چیزیں بھی کھل گئیں، تو یہ اس پہ تو داد دے دینا وزیر اعظم کے اس فیصلے کو۔ دیکھیے جی، ہم وزیر اعظم صاحب کے تمام فیصلوں کی ان کو داد دیتے ہیں، ہم انہیں اپنا وزیر اعظم مانتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نہیں، لیکن وہ شاید ہم پاکستانیوں کو، تاجروں کو جو ہے وہ اپنا پارٹ اینڈ پارسل ہی نہیں سمجھتے، وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ دیکھیں خدارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تاجر جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں، آپ نے اگر اس ملک کو چلانا ہے تو آپ کو تاجر کو اعتماد دینا ہوگا، تاجر کو سپورٹ کرنا ہوگی، تاجر کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ اگر آپ تاجر کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو معیشت نہیں چل سکتی، اس بات کا ادراک کریں، اس کو سمجھیں، پلیز خدا کے لیے سمجھیں۔ بالکل صحیح ہے، تاجر جو ہیں وہ تو ریڑھ کی ہڈی ہیں، اس کے بغیر تو معیشت نہیں چلتی، معیشت نہیں چلے گی تو ملک نہیں چلے گا یقینی طور پر۔ میر صاحب میں مجھے بریک کے لیے میں واپس آتا ہوں، بسر صاحب آپ سے بریک، چھوٹا سا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک آئیں گے پھر بات کریں گے عثمان سعید بسر صاحب سے، وہ جواب بھی دینا چاہتے ہیں کہ کیوں اتنے ناراض ہیں عمران خان صاحب یا ان کی حکومت تاجروں سے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال میں۔ بسر صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے تھے، لیکن سوال میرا ساتھ بھی یہ ہے کہ سر کیوں اتنا ناراض ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تاجروں کے ساتھ؟ پنجاب میں یہ مڑ بھیڑ رہی ہے، آج بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہم جیلم کی خبر دے رہے ہیں، میرے پاس جو فگرز ہیں وہ سرگودا میں اور مختلف جگہوں پر یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو سر یہ معاملات خوش اسلوبی سے کیوں نہیں حل ہوئے اور پھر آپ لوگوں کو یہ سخت فیصلے کرنے پڑے کہ لاک ڈاؤن کر دیں؟ جی بسر صاحب۔ ہیلو جی عثمان سعید بسر صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، میں مدثر بات کروں؟ جی بالکل آپ۔ اچھا میں مدثر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے ہمیشہ بڑی کیئرفلی اور سبجیکٹیو بات کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے میر صاحب بات کر رہے تھے، اور یہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، میر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ سیاسی سفر ان کا سارا رہا ہے۔ جی میں جانتا ہوں تھوڑا سا وہ جی تو اب یہ دیکھیے، آپ کو بھی جانتے ہیں اور ساری دنیا بھی جانتی ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کے اوپر ہمیں یہاں پہ لوکلی اپوزیشن نے کس قدر سکرو کیا، پالیٹکس کی، لیکن الٹیمیٹلی دنیا نے پرائم منسٹر کے اس ویژن کی تقلید کی ہے اور دنیا اس کو سراہ رہی ہے۔ ایک زبردست کانسیپٹ پرائم منسٹر عمران خان نے دنیا کو دیا سمارٹ لاک ڈاؤن کا۔ آپ دیکھیے سمارٹ لاک ڈاؤن میں جتنی تنقید ہمیں میڈیا کے اوپر اور اپوزیشن نے کی، اس کے اندر ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ پرائم منسٹر اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، تاجروں کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، کہ جن کا روزی روٹی جو تھی وہ ساری متاثر ہو گئی تھی۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرائم منسٹر کوئی سختی اختیار کر رہے ہیں، لیکن سر وہ تو وزیر اعلیٰ صاحب سے کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے تو وزیر اعظم صاحب کہتے تو پھر شاید باقی صوبوں میں بھی ہوتا، وہ تو وزیر اعلیٰ صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ بڑا عجیب و غریب ہے پنجاب کی حکومت کا، یہاں جہاں آپ ترجمان ہیں۔ سر جی پنجاب کی، دیکھیے پنجاب کی حکومت ہو، کے پی کی حکومت ہو، یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔
پرائم منسٹر عمران خان ہی ہر چیز کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ سارا فیصلے دیکھیں, یہ سارے جو لاک ڈاؤن کے فیصلے ہیں, اس کے لیے NCOC جو کمیٹی ہے ہماری, اس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں. وہاں پہ تمام ہے, وہاں پہ تمام ایکسپرٹس کی پریزنس ہے. یہ تمام فیصلے کوئی ایسا نہیں کسی چائے کی دکان پہ بیٹھ کے ہو رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیے ایک چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, جتنا صاحب درد اور صاحب دل آج آپ کا وزیر اعظم ہے جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ان کے مقابلے میں کوئی ایسا بندہ رہا ہو, لہٰذا اس میں ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے. ایک چیز ہمیں میر صاحب کو بھی اور تمام لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ یہ مشکل وقت ہے. مشکل وقتوں میں ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں قومیں ایکسٹرا آرڈنری فیصلے کرتی ہیں. اب خدا کر کے ہماری جو کرونا کے خلاف لڑنے کی تعداد ہے اس کی ہم ریٹنگ میں 5 سے چلے گئے 26 کے اوپر. اللہ نے کرم کیا ہے. اگر ہم یہ تھوڑا مشکل وقت اور گزار لیں گے, اور میں آپ کو یقین مانے کہوں کہ میں اپنی مثال سے آپ کو بتا رہا ہوں, میر صاحب جو کیونکہ پالیٹکس فرما رہے ہیں, وہ ایک تاجر تنظیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے 6-7 مہینے سے ہماری بھی کوئی انکم نہیں ہے, سرے سے کوئی انکم نہیں ہے. یہ کہ میری یا کسی انڈیویجول کی یا کسی کمیونٹی کے کسی آدمی کی انکم جو ہے وہ عام ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی صحت اور مفاد عامہ عام ہے. مفاد عامہ جو ہے وہ عام ہے, اسی کے لیے حکومت بنتی ہے. اس لیے ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہو گیا بسرا صاحب, بالکل صحیح. بس آپ کے ایک جملے کے اندر میں اپنی رائے دیتا چلوں. ایک جملے کے اندر تو آپ نے کہا کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب کا جینا مرنا اس قوم کے ساتھ یقینی طور پر بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ نے سر کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں, تو سر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان, حسین شہید زہروردی صاحب, ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کی اس سرزمین میں رہے ہیں اور بڑا انہوں نے زبردست کام کیا. یہ میرا جملہ تھا کیونکہ آپ کی اپنی ایک وہ ہے, ہمارے لیے خان صاحب بھی, میاں نواز شریف صاحب, بے نظیر بھٹو صاحب, کیونکہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, تو ہمارے لیے سب مقدم ہے کیونکہ جمہوری لوگ ہیں اور ہم جمہوری لوگوں کا اسی طرح سے احترام کرتے ہیں. میں آپ کی بات سمجھے, آپ اس پہ جو کوئی انٹینشن نہیں تھا, صرف یہ کہ بات میں لغاری صاحب کی بات کروں, میر صاحب کے پھر میں آتا ہوں. لغاری صاحب, میر صاحب اپنی طرف سے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور بسرا صاحب کا بھی ہے کہ پاکستان جتنی تیزی کے ساتھ اپنی ان تمام تر NCOC کی میٹنگز میں سندھ, پنجاب, بلوچستان, KP ہر جگہ بڑا کنٹرول ہوا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن اور ہیں, اس کے بعد پاکستان اور بہتر اپنی رینکنگ کر لے گا. تو آپ سمجھتے ہیں پنجاب حکومت کا فیصلہ یہ ٹھیک ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات جناب عمران خان صاحب سے منسوب کی جا رہی ہے. انہوں نے وہ کرونا کو اس وقت اونرشپ نہیں دے رہے تھے جب کرونا میں جب ہر طرف سے دباؤ تھا کہ آپ لاک ڈاؤن کریں, وہ لاک ڈاؤن کو کبھی بھی اونرشپ نہیں دیتے تھے. یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے جس میں کاروبار بند کیا گیا ہے, جس طرح ہم ابھی دیکھ رہے تھے, اپنا اسکرین پر دیکھ رہے تھے جس طرح سے لڑائی ہو رہی تھی جہلم میں کاروباری لوگوں کی, تاجروں کی اور اپنا سرکاری اہلکاروں کی, یہ عمران خان کا تصور نہیں تھا. میں یہ کریڈٹ دینے کی یا ڈس کریڈٹ کرنے کی بات نہیں, عمران خان کا یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا. وہ اس چیز کو اون نہیں کر رہے تھے کہ کاروبار بند کیا جائے یا شاپس بند کر دی جائیں, وہ سافٹ لاک ڈاؤن کرنے کی, یا تاجروں کو کہہ دیا گیا جناب گھروں میں رہو, آپ نے عید سے 4 دن پہلے بالکل بند کر دینا ہے اور کچھ بھی نہیں, کہ نکلنا ہی نہیں ہے. یہ صورتحال, اور وہ بھی صرف پنجاب کی حد تک, وہاں ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں لاٹھیاں چل رہی ہیں. پہلے ہو چکا ہے پنڈی میں, آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا, آپ نے دیکھا یہاں پر. اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ریئیکشن بہت کم ہوتا ہے, جو ہمارا مارشل ایریا ہے, جو ہمارے جہاں سے ہمارے بڑے, ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, پٹوار کا جو پنجاب ہوتا ہے اس کا مزاج یہ نہیں ہوتا ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. یہ اس طرح کا مزاج نہیں ہوا کرتا تھا. یہ لوگوں نے بیزار آ کر, تنگ ہو کر یہ سب کچھ کیا ہے. یہ اگر اس کی عمران خان اونرشپ لے لیں کہ جناب یہ لاک ڈاؤن میری وجہ سے ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں زیادہ مسئلہ ہوگا. اس نے وہ اس لاک ڈاؤن, وزیر اعظم کا بالکل ویژن اور تھا اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے. میں میر صاحب سے میں بات کروں. میر صاحب, اب دکانیں تو بند ہو گئی ہیں, کاروبار بند ہو گیا سر, 2 دن عید کے رہ گئے ہیں, اب عید کے بعد ہی جا کے چیزیں کھلیں گی, تو کیا آپ تاجر رہنما, تاجر تنظیمیں کیا سوچ رہی ہیں اس سارے عمل پہ؟ دیکھیں, میں نے بسرا صاحب کی بات سنی ہے اور میں انتہائی مایوس ہوا ان کی بات سن کے. دیکھیں, وہ بات جو ہے وہ فوکس نہیں ہے. ہمارے مسائل کچھ اور ہیں تاجروں کے, وہ جواب کچھ اور دے رہے ہیں. دیکھیں, ہم جو معاشی نقصان ہو رہا ہے, ہم اس معاشی نقصان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ کرونا کو؟ چلے جی ٹھہرا لیا. پوری دنیا نے کرونا کا جو ماڈل اڈاپٹ کیا وہ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کیا, اپنے لوگوں کو گھروں پہ بٹھایا, ان کی مالی امداد کی, اپنے تاجروں کو سپورٹ کیا. یہاں حکومت نے کیا نہیں, اور اوپر سے ہمارا حق روزگار بھی چھین لیا. اب آپ مجھے بتائیں, اور وہ بھی پنجاب کی حد تک. یہ چیز جو ہے عقل, منطق اور دلیل کے ہی برعکس ہے کہ آپ پورے ملک کے تاجر جو ہیں
وہ ایک ملک کے تاجر ہیں، لیکن پنجاب کے تاجروں کے لیے دوسرا قانون ہے، پورے ملک کے تاجروں کے لیے دوسرا قانون ہے۔ یہ تو کہتے تھے ہمیں کہ نہیں ہم دو پاکستان نہیں ایک پاکستان بنائیں گے، آج تاجروں کے لیے انہوں نے دو ملک بنا دیے۔ تو یہ تو ان کی اپنے ذہن، ان کی اپنی سوچ اور ان کی اپنی تقریروں کے ہی خلاف بات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ تاجر جنہوں نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی تھی عید شاپنگ کے حوالے سے، عید کی خریداری کے حوالے سے، انہوں نے مال بنوائے تھے، موسم وہ رہتا نہیں، ڈیمانڈ اور طلب وہ رہتی نہیں، فیشن وہ رہتا نہیں، بعد میں چیزیں نہیں بکتی۔ اربوں روپے جو تاجروں کے، پنجاب کے تاجروں کے ڈوب گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے تو کورونا کو جو ہے ہتھیار بنا لیا نا، کورونا کے پیچھے آپ چھپ گئے ایک قسم کے، لیکن اس کی ذمہ داری جو نقصان ہوا ہے تاجروں کا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ آپ نے کہا کہ ہم 7 دن 10 دن کے لیے آپ کا کاروبار بند کرنے جا رہے ہیں پنجاب والوں، ہم آپ کو یہ پیسہ دے رہے ہیں 150 ارب روپیہ آپ نے پنجاب کے بجٹ کا سرپلس وفاق کو واپس کر دیا۔ کیا 150 ارب روپے میں سے آپ ہمارے پنجاب کے تاجروں کو دیتے، ان کا نقصان کا ازالہ کر دیتے؟ وہ آپ نے کیا نہیں، یہاں پر آ جاتے ہیں اور آپ آ کے ہمیں لیکچر دیتے ہیں۔ یا خدا کے واسطے ہمیں لیکچر نہیں سننے، ہمیں ہمارے عملی مسائل کا حل دیں آگے۔ عملی مسائل کا حل کیا ہے؟ بسرا صاحب وغیرہ عملی مسائل کا حل نہیں دے رہے آپ، کوئی تعاون نہیں ہے بالکل، اور دو الگ الگ پاکستان، پنجاب 12 کروڑ کا الگ پاکستان، باقی 10 کروڑ کا الگ پاکستان کر دیا۔ سر میں شارٹلی کمنٹ چاہوں گا، مجھے بریک پر جانا ہے۔ اب اس کی میں کہوں کہ جب سندھ کے اندر بڑا سخت کرفیو نما لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا اور یہاں پہ ہم نے پنجاب کے اندر اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم لے کے آئے، تب بھی تو دو پاکستان کریٹ ہو رہے تھے نا۔ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میٹھا میٹھا ہاتھ کر لیں اور کڑوا کڑوا تھو کر دیں۔ میں دوبارہ کہوں گا، پوری دنیا جانتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، 191 ارب روپیہ پاکستان کے غریب مستحق لوگوں میں جو کرونا سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے تھے بغیر کسی سیاسی سفارش کے۔ مدثر یہ چھوٹی بات نہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک بغیر کسی سیاسی سفارش کے، بغیر کسی آدمی کی اپروچ کے، ہر انسان کو اس کے گھر کی دہلیز پہ میرے وزیر اعظم نے 191 ارب روپے کی خطیر رقم، نقد رقم۔ سر یہ تو ایک بہت بڑا کام تھا، اس پہ تو ہم ایڈمائر کرتے ہیں وزیر اعظم کو، اس وقت یہ فیصلہ ہونا، یہ تو 191 ارب روپے کی تقسیم، اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے، یہ بہرحال ہے۔ اب یہاں پر اس میں تاجروں کے لیے بھی اب جو ہے اور ریلیف والا معاملہ ہونا چاہیے، بحث لمبی ہے کیونکہ آگے بھی ہوگا، ہمارے پہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ نعیم میر صاحب آپ کو بہت شکریہ، عثمان سعید بصرہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمیں یہاں پر بریک لینا ہے، نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، پھر کچھ مزید بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ ہی دیر پہلے آپ ٹیلی ویژن سکرین پر ایک بڑا روح پرور منظر دیکھ رہے تھے حج بیت اللہ کے سلسلے میں، اور جب وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ پورے ایس او پیز کے ساتھ اس بار حج ادا کیے جا رہے ہیں، وہ میدان عرفات جو کھچا کھچ مسلمانوں سے بھرا ہوتا ہے، عالم اسلام کونے کونے دنیا سے جہاں پر لوگ آئے ہوتے ہیں وقوف عرفہ کے لیے، آج وہ یکسر بالکل مختلف مناظر تھے۔ مفتی راغب نعیمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، یقینی طور پر آپ نے بھی وہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ جو مسجد نمرہ کے، پھر میدان عرفات کے، وہ میدان عرفات جہاں لاکھوں لوگ ہوتے تھے، اس بار بالکل یکسر معاملات تھے، دل رنجیدہ بھی ہو رہا تھا، دکھ بھی ہو رہا تھا، لیکن خوشی یہ تھی کہ بہرحال حج بیت اللہ ایس او پیز کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ سر کیا فیلنگ تھی آپ کی، اور یہ جو اس بار ہوا ہے یہ کیا واقعی کو تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے؟ دیکھیے وبائی کیفیات کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے جو ہماری تاریخ گزری ہے، اسلامی تاریخ، اور اس میں خاص طور پہ جو زمانۂ قریب کی تاریخ ہے، زمانۂ قریب کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا ہے کہ اس قسم کے شواہد کہ جو یہ بیان کرے کہ حج بیت اللہ میں اتنے کم افراد میں شرکت کی ہو۔ لیکن ماضی بعید میں کم و بیش 20 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب کسی خاص وجہ سے، چاہے وہ بیرون کسی قسم کے حملے کا خطرہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے، جس کی بنیاد پر حج کرنے والے افراد کی تعداد نمایاں طور پہ
کم رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا وبا کے اس انجناب دور میں جب پوری دنیا میں کم و بیش 6 لاکھ کے قریب افراد اس کے لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور اگر ہم اس کو ریشہ نکالیں مسلمانوں کے ساتھ تو ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ شکر کرنا ہے کہ مسلمان ممالک میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم غیر مسلم ممالک میں مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہیں. جیسے امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، یا یورپ اور مشرقی یورپ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ مسلم ممالک میں اس سے شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد حد درجہ کم ہے ان تمام جگہوں سے جہاں پہ یہ زیادہ پایا جا رہا ہے، اگرچہ مسلم ممالک میں بھی یہ موجود ہے. اور بہرحال جب ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب نے کرونا کے آغاز سے ہی مختلف اسٹیپس لینے شروع کر دیے، اور جس میں خاص طور پہ عمرے کے حوالے سے اس کو موقوف کیا جانا اور حج کے حوالے سے محدود کیا جانا، کہ آپ دیکھیے 1000 کے قریب تعداد ہے جس میں سے 33% 300 صرف وہ خوش نصیب سعودی عرب کے رہائشی ہیں جو کہ حج آئیں، اور اس کے بعد 700 کے قریب افراد ایسے ہیں جن کا تعلق دیگر نیشنلٹیز، دیگر قومیت اور ممالک کے ساتھ ہے جو حج بیت اللہ سے ادا کر رہے ہیں. اور آج حج بیت اللہ کا جو سب سے بڑا رکن ہے جسے رکن اعظم کہتے ہیں، وقوف عرفہ، تو آج وقوف عرفہ ہو رہا ہے. حجاج کرام اس وقت عرفات کے میدان میں جمع ہیں، اور عرفات کے مفتی صاحب آج بڑا ایک روح پرور منظر ہم بڑی دیر تک دیکھتے رہے ٹیلی ویژن اسکرین پر، اور بہت ساری چیزیں یاد آ رہی تھی جیسے پچھلے سالوں میں ہم دیکھا کرتے تھے. میں اس پہ بات بھی کریں گا کہ جو لوگ حج نہیں کر سکے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن لغاری صاحب کے تاثرات بھی جانیں گے. لغاری صاحب ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں جب ٹی وی اسکرین پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ضرور حاضری بھی ہوگی، لیکن اس بار بڑا رنجیدہ سے ایک کام لگ رہا تھا کہ میدان عرفات کھچا کھچ اس طرح سے بھرا ہوتا ہے. اب صرف چند لوگ وہاں، مطلب 1000 لوگ تھے اور کچھ وہاں خدام موجود تھے، اس کے علاوہ وہ لوگ نہیں تھے. یہ میری زندگی کا ظاہر ہے اور بہت سے لوگوں کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ اس طرح ہوا ہے کہ میدان عرفات میں حاضری کم رہی ہوگی. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا ہے، ہماری اس صدی میں تو ایسا نہیں ہوا ہے. اس سے پچھلی صدی میں بہت شروع میں ہوا تھا تو بھی اتنا صورتحال نہیں تھی. بہرحال جب بیماری ہو، جب وائرس ہو تو اس طرح کی صورتحال. بیت اللہ شریف میں ایسا ہوا ہے کہ موقوف ہوا ہے حج، کوئی 30-40 کے قریب ایسے مواقع ہوئے ہیں حضور اکرم کے بعد جب یہاں پر جو ہے وہ حج نہیں ہو سکا ہے. تو اس بار حج ہوا ہے، اگرچہ 1000 عازمین حج تھے اور وہ اب حجاج ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت کو قبول کرے. لیکن یہ کہ دل تو ظاہر ہے سب کا چاہتا ہے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی جائیں اور وہاں پہنچیں. لیکن بہرحال یہ بہت ہی ہمارے لیے تو ایک وہ نہیں ہے، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تمام دنیا میں جو دیگر مذاہب کی عبادت گاہیں بند ہیں. ویٹیکن میں بالکل نقل و حرکت نہیں ہے. آپ جائیں کسی اور مذہب کے، آپ وہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ جناب ان کا یہودیوں کا یا عیسائیوں کا وہ جو دیواریں گریا ہے وہاں پر کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہاں حج جو ہے وہ بہرحال ہو گئی ہے. بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب آپ کا. آپ میں تھے مفتی راغب نعیمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے آج حج بیت اللہ کے دن کے حوالے سے مفصل گفتگو کی. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.